बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने नावल पे एक ख़ुसूसी लेक्चर सीरीज़ का जो है वो इनेकाद किया हुआ है और उसी सिलसिले में जो है वो आज एक नए उन्वान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज ही हमारा जो उन्वान है वो खतीजा मस्तूर का नावल जो है वो आंगन है, जिसे जो है वो आदम जी अदबी अवार्ड भी दिया गया 1962 के अंदर। तो ये जी खतीजा मस्तूर जो हैं ये 11 दिसंबर 1927 को पैदा हुई हिंदुस्तान में यूपी, और 26 जुलाई 1982 में इन्होंने लंदन में वफ़ात पाई थी, जबकि इनकी तदफीन लाहौर गुलबर्ग के कब्रिस्तान में जो है वो हुई। इनके वालिद जो थे वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में जो है वो कह लें कि तबीब थे, तो उस हवाले से इन्हें जो है वो पढ़ने लिखने का मौका मिला। तो बुनियादी तौर पे इस नावल के अंदर जो है वो हिंदुस्तान की यूपी के, कहने को तो ये एक ख़ानदान की कहानी है, ये एक आंगन की कहानी है, लेकिन एक इस आंगन के में एक ख़ानदान की कहानी को नावल निगार या मुसन्निफ़ा का ये फ़न है कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जो है वो अहाता किया हुआ है। और अगर इसका मरकज़ी ख़्याल हम देखें तो तक़सीम हिंद के नतीजे में अहले हिंद ख़ास तौर पर मुसलमानों की ज़हनी यो समाजी हालत और इसके नतीजे में उभरने वाली फ़िक्री कशमकश और उलझनों की तस्वीर कशी ही इस नावल का जो है वो मौजू है। इनकी तसानीफ़ अगर हम देखें तो आंगन जो है 1962 में शाये हुआ। इनके 2 ही नावल हैं। ये खतीजा मस्तूर हैं, इनकी एक बहन थी हाजरा मसरूर, वो अफसाना निगार के तौर पे मशहूर हैं। तो इनका एक भाई भी था, वो भी जो है वो ड्रामे लिखता था, चंद एक उनके ड्रामे जो है वो मंजर आम पर आए। नावल इनके सिर्फ 2 ही शाये हुए थे, आंगन 1962 में, ज़मीन 1963 में, जो इनकी वफ़ात के जो है वो 1 साल बाद शाये हुआ था। अफसानवी मजमूए इनके 5 शाये हुए थे, खेल 1944 में, बोछाड़ 1946 में, चंद रोज़ 1951 में, थके हारे 1962 में, ठंडा मीठा पानी के नाम से 1981 में इनका ये जो अफसानवी मजमूआ है शाये हुआ था। अगर नावल आंगन की बात करें तो उसके बाद हम सबसे पहले इसके अहम किरदारों की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो आप कह रहे हैं कि इस के प्लॉट या कहानी का जो खुलासा है वो इंशाल्लाह बयान किया जाएगा। तो इस नावल की जो हीरोइन है वो है जी आलिया नामी है। ये आलिया नामी लड़की है और इसका वालिद जो है वो अंग्रेज़ों से शदीद नफ़रत करता है, और इसका बाप जो इसकी वालिदा है, वालिद अंग्रेज़ों से शदीद नफ़रत करता है। वालिदा अंग्रेज़ों से की बड़ी गुरवीदा है और उनके कारनामों को बढ़ा चढ़ा के बयान करती है। तो इसी शदीद नफ़रत की वजह से जब ये आतिश फ़िशां फटता है तो वो एक किसी वजह से एक अंग्रेज़ का जो है वो खून कर देता है। उसके नतीजे में इसके वालिद को जो है वो जेल हो जाती है और वहीं पे उसकी जो है वो मौत वाक़ हो जाती है। लेकिन इसका वालिद इतने सब के बावजूद इसके वालिद का एक भांजा होता है सफदर के नाम से, जो किसी तौर पे अगर हम देखें तो नावल का हीरो भी आप उसे कह सकते हैं। वैसे तो नावल के अगर हीरो की बात की जाए तो जमील के अंदर भी चंद खूबियाँ ऐसी हैं, लेकिन सफदर ज़रा उससे ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार जो है वो दिखाया है नावल निगार ने। तो ये जी आलिया बुनियादी तौर पे नावल की हीरोइन है और इसी के गिर्द जो एक पढ़ी लिखी मशरकी मजाज की हामिल लड़की है। और अगर इस किरदार की झैल में देखा जाए तो नावल निगार यानी कि हम देखें तो खतीजा मस्तूर का अपना ही जो कह लें कि वो उनका किरदार उन्होंने शायद अपने लिए ही तराशा हुआ है। उसके बाद जमील भैया हैं, ये आलिया से इज़हार मोहब्बत भी करता है मगर वो इसे ठुकरा देती है। ये इसका कज़न होता है जमील भाई, ठुकरा देती है, लेकिन वो इस ठुकराने के बावजूद भी बार बार जो है वो इजहार मोहब्बत करता रहता है। और इसी हवाले से जो है वो अगर देखा जाए तो ये नावल का थोड़ा कम किरदार है कि जहाँ इंसान एक दफ़ा धुदकार दिया जाए उसे दोबारा जो है वो वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बार बार उससे जो है वो ये अपील करता है। और आखिर में जमील की शादी जो है जब इसकी कज़न छम्मी नाम से होती है, तो जब उसका पहला खामद उसे तलाक दे देता है तो ये जमील भैया जो है वो उससे शादी कर लेते हैं। और इस शादी हो जाने के बाद
عالیہ جو ہے صفدر سے شادی بھی نہیں کرتی، جمیل کی محبت کو بھی ٹھکرا دیتی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ شمی کی قسمت پہ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے رشک کرتی ہے کہ یہ مجھ سے بازی لے گئی ہے۔ شمی یہ بڑے چچا کی بیٹی ہے، ان کے جو ہے وہ ان پڑھ، یہ بنیادی طور پہ زیادہ نہیں پڑھ لکھ سکتی، احساس کمتری کا شکار بھی رہتی ہے، اور اس کا والد جو ہے وہ کانگریسی ہوتا ہے مگر یہ مسلم لیگی ہوتی ہے، اور ایک باغیانہ سوچ کی حامل یہ لڑکی ہوتی ہے، اور اس کا ایک چچا جو وہ بھی کانگریسی ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی کبھار ایک دفعہ جب جلوس گلی میں نکل رہا تھا کانگریس کا، تو بچے جو ہیں وہ ان کے حق میں، گاندھی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، تو چچا جو ہے وہ بڑے خوشی سے جو ہے وہ پھول جاتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن یہ جو شمی ہے یہ ایسا کرتی ہے کہ یہ بھی بچوں کو تیار کرتی ہے اور مشعلیں جلا کر ایک جلوس کا اہتمام کرتی ہے۔ تو جب بچے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں قائد اعظم اور مسلم لیگ کے حق میں، تو اس کے یہ چچا کو جو ہے وہ بہت برا محسوس ہوتا ہے، اور گویا کہ یہ دکھایا گیا ناول نگار نے کہ یہ قیام پاکستان کے وقت ایک ہی چھت تلے رہنے والے لوگوں کے نظریات، ان کے خیالات اور جو ہے وہ ذہنی تصادم، اور آپس میں کیسے معاشرے کے اندر ایک تصادم رونما ہوا، تو اس کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔ اگر یہ صفدر بھائی ہے، یہ بنیادی طور پہ عالیہ کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ پھپھو کا بیٹا ہے، تو اس کا والد جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی جو ماں ہے وہ ان کے گھریلو ملازم سے شادی کر لیتی ہے، تو لہٰذا یہ یتیم ہو جاتا ہے، تو اس کا ماموں یعنی کہ عالیہ کا باپ اسے اپنے گھر لے آتا ہے، یہیں پہ اس کی جو ہے وہ پرورش ہوتی ہے، اور اس کے ماموں کا یعنی کہ عالیہ کے باپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو صفدر کی شادی اس کی بڑی بہن، عالیہ کی بڑی بہن تہمینہ سے کر دی جائے۔ تہمینہ بھی اسے جو ہے وہ محبت کرتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو عالیہ کی ماں ہے وہ صفدر کو انتہائی ناپسند کرتی ہے، اور ناپسند کی کرنے کی وجہ بھی ایک یہ ہوتی کہ اس کی ماں نے جو ہے وہ ایک گھریلو ملازم سے شادی کی تھی۔ تو گویا یہ ایک دکھانے کے لیے بتایا کہ ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر جو ہے ان چیزوں پر جو ہے وہ اتنی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کے اثرات جو ہیں وہ اولاد پر بھی جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ صفدر جو ہے یہ کمیونسٹ پارٹی میں، یہ جب گھر میں رہتا ہے تو اس کی ماں ہر وقت جو ہے وہ اسے تانے دیتی رہتی ہے اور کوستی رہتی ہے، تو یہ تنگ آ کر جو ہے یہ گھر کو چھوڑ کر علی گڑھ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب اس کا باپ، عالیہ کا باپ اسے پیسے بھیجتا ہے خرچ کے لیے، تو یہ پیسے واپس لوٹا دیتا ہے کہ مجھے تمہارے اب پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہی دنوں یہ کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور کہہ لیں کہ ایک طرح سے گمنام ہو جاتا ہے، اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کدھر گیا۔ تو اس کو بھی کیونکہ اس دور میں بھی کمیونسٹ پارٹی جو ہے یا اشتراکیت جو ہے یہ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ رہی تھی، اور نوجوانوں کو اس طرف مائل کرنے میں ایک مزدوروں کی جماعت، اور کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ ایک سرخ سویرے کے متلاشی ہیں جہاں پہ سب کو جو ہے وہ برابری کے حقوق ملیں گے۔ تو ایسی جو ہے وہ باتیں کر کے نوجوانوں کو ورغلا کے اپنی اس تحریک میں جو ہے وہ شامل کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ صفدر بھی اسی تحریک میں شامل ہو گیا۔ ناول کے آخر میں آ کے صفدر جو ہے وہ اظہار محبت بھی کرتا ہے عالیہ سے، اور عالیہ بھی چاہتی ہے کہ اس سے میں شادی کر لوں، لیکن بعد میں جب وہ سوچتی ہے کہ اس نے ایک پاکستان سے اور مسلم لیگ سے جو ہے وہ یہ ایک نظریاتی غداری کی ہے، یہ کمیونسٹ بن گیا تھا یعنی کہ اشتراکیت کا یہ حامی رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ اسے بھی رد کر دیتی ہے۔ آگے یہ تہمینہ، یہ عالیہ کی بڑی بہن ہے اور جو کہ صفدر سے بڑی محبت کرتی ہے، صفدر اس سے کرتا ہے، دونوں کا خطوط کا آپس میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اچانک جو ہے وہ تہمینہ کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کہیں پہ طے کر دی جاتی ہے، تو تہمینہ جو ہے اس موقع پہ خودکشی کر لیتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا روح کو دہلا دینے والا واقعہ ہوتا ہے عالیہ کے لیے کہ وہ اس واقعے کو چاہ کر بھی جو ہے وہ کبھی نہیں بھول پاتی ہے۔ آگے بڑے چچا، تو تہمینہ کا کردار اگر دیکھا جائے تو اس معاشرے میں ایک ایسی عورت یا ایک ایسی لڑکی کا کردار ہے جس سے جو ہے وہ جس کے جذبات کو ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے وہ پس پشت ڈال کے جو ہے وہ اپنی ہی مرضی جو ہے وہ جب دوسروں پہ ٹھونستا ہے، تو اس طرح کے نتائج ہمارے معاشرے میں برآمد ہونا ایک معمول کی بات ہے۔ یہ بڑے چچا ہیں، یہ جمیل کے والد بھی ہیں اور کانگریسی ہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دیتے، اور ہر وقت جو ہے وہ مختلف کانفرنسز کے اندر اور سیاسی جد و جہد کے اندر اور گاندھی جی کے نعرے لگانے میں وقت جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں۔
اور یہاں تک کہ اسی راہ میں یعنی کہ کانگریس کی حمایت کرتے کرتے جو ہے وہ ان کی جان بھی چلی جاتی ہے، ایک بلبے کے اندر جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ آگے یہ مظہر چچا ہیں، یہ عالیہ کے والد ہیں، ایک مکمل ہندوستانی کا کردار ہے، اور اس کا والد میں نے شروع میں بتا دیا کہ اس کا والد انگریزوں سے شدید نفرت کرتا ہے، لیکن عالیہ کی ماں انگریزوں کی اتنی ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان سے محبت کرنے والی ہے، محبت نہیں بلکہ گرویدہ ہے، اور ان کی تعریفیں کرتی ہیں کہ انہوں نے ملک کے اندر جو ہے وہ ریلوے لائنیں بچھا دی، انہوں نے ملک کو جو ہے وہ انصاف کا جو ہے وہ یہاں پہ نافذ کیا۔ تو ان کے عالیہ کے والد اور والدہ میں ایک ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے نظریات کا آپس میں تصادم تھا۔ عالیہ کا باپ انگریزوں کا شدید مخالف، جبکہ ماں اتنی ہی زیادہ انگریزوں کی گرویدہ، تو اس وجہ سے بھی ان کی آپس میں جو ہے وہ انبن اکثر اوقات گھر کے اندر رہتی تھی۔ اور ایک اور وجہ وہ صفدر تھا، کیونکہ یہ مظہر کا بھانجا لگتا تھا رشتے کے اندر صفدر، جب اس کی جو ہے وہ اس کی ماں نے والد کا انتقال اور ماں نے جب آگے شادی کر لی تو پھر یہ یتیم ہو گیا اور اسے یہ اپنے گھر لے آیا، اور اس کی جو عالیہ کی ماں تھی یہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ آگے ہیں جی کہ تو یہ مظہر نے کیا کیا کہ انگریزوں کے خلاف یہ اتنی اسے کہہ لیں کہ مکمل طور پہ باغی تھا، اور ایک دفعہ اس نے ایک انگریز کو کسی بات پہ جو ہے وہ ایسا سر کے اس کا جو ہے وہ پھاڑ دیا، کسی وجہ سے اسے جیل ہو گئی، اور جیل میں ہی یہ جو ہے وہ مر گیا، اور اپنے بچوں سے انتہائی زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ یہ قسم دیدی کا کردار بھی ایک ہندو لڑکی ہے جس کا خامد جو ہے وہ جلیانوالہ سانحہ جلیانوالہ باغ میں جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد یہ اس سے بڑی شدید محبت کرتی ہے اور کئی سال تک اس کی یادوں کے اندر جو ہے وہ مستغرق رہتی ہے، لیکن آخرکار ایک نوجوان کے ساتھ یہ بھاگ جاتی ہے، لیکن وہ نوجوان بھی اسے دھوکہ دیتا ہے اور یہ واپس آ کر تالاب میں ڈوب کر جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ تو اس کردار کے ضمن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انسان کو ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ ہندو مذہب کے اندر ہندو دھرم میں دوسری شادی کو جو ہے وہ جائز نہیں سمجھا جاتا، تو اور انسان کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ یہ بھی آخر انسان ہے، جس طرح انسان کو خوراک، ہوا، پانی، ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس چیز جنس کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ ناول نگار نے یہ بھی دکھایا ہے، کیونکہ جہاں پہ ایک مثالی کردار ہوتے ہیں وہ تو داستان ہوتی ہے، ناول کے اندر معاشرے میں لوگوں کی ذہنی کیفیات کے مطابق ہی کردار تراشنا تو اصل ناول نگاری ہے۔ یہ ابتدائی دور میں یہ قسم دیدی انتہائی اپنے خامد سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، لیکن چند سالوں کے بعد ایک اپنی جبلی ضرورتوں کے تحت جب یہ قدم اٹھاتی ہے اور بعد میں وہ اسے دھوکہ دے دیتا ہے تو واپس آ کر خودکشی کر لیتی ہے۔ آگے اسرار میاں، یہ ایک کہہ لیں کہ طوائف زادہ ہوتا ہے اور ان کے گھر میں ہی رہتا ہے اسی آنگن میں، تو اسی گھر میں رہتے ہوئے سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جب سارے کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو یہ بوا سے کہتا ہے کہ بوا اگر سب لوگ کھانا کھا چکے ہیں تو اگر کچھ بچا ہے تو مجھے بھی دے دیجئے، یعنی کہ یہ گویا گھر کے اندر بھی اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غداگر ہے، جس طرح بیکاری کو، غداگر کو یا فقیروں کو آخر میں کچھ بچا کچا دے دیتے ہیں لوگ، تو اس کی بھی حیثیت ایسی ہے۔ اور احساس کمتری کی ان کہہ لیں کہ جو ہے وہ ان گہرائیوں کے اندر یہ غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ عالیہ اسے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو احساس کمتری کی وجہ سے کہتا ہے کہ بی بی پردہ پردہ، اور یہ گھر سے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ آگے ناول کا مرکزی خیال میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، تقسیم ہند کے نتیجے میں اہل ہند اور خاص طور پہ مسلمانوں کی ذہنی و سماجی حالت اور اس کے نتیجے میں ابھرنے والی فکری کشمکش اور الجھنوں کی تصویر کشی ہی اس ناول کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ اور اس ناول کا ایک دوسرا موضوع قیام پاکستان ہے۔ قیام پاکستان کے پہلے عہد سے لے کر کانگریس مسلم لیگ کی آپس میں جو کشمکش رہتی تھی، اس دوران جو واقعات ہوئے، سانحہ جلیانوالہ باغ، تحریک خلافت، تو یہ قیام پاکستان سے پہلے کے بھی واقعات اور بعد کے بھی واقعات کو ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ کڑیوں کی صورت میں آپس میں پرو دیا گیا ہے، اور ایک بھی کردار یا ایک بھی واقعہ جو ہے وہ غیر ضروری نہیں ہے کہ ایک واقعے کو اگر ناول سے الگ کر دیں تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک کڑی ٹوٹ جاتی ہے وہ ناول اور پلاٹ بھی نامکمل رہے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے پہلے ناول پر ہی جو ہے یہ ناول 1962 میں زیور طباعت سے آراستہ ہوا اور اسی سال ہی ادبی آدم جی ایوارڈ کا مستحق جو ہے وہ ٹھہرا۔
تو یہ تھا جی آج کا ناول ختیجہ مستور۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔